चलें करें जी, तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने एक बजट पास हुआ है मुल्क में, और इस बात को कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन बजट है। किसी हवाले से इस बजट को आप देखें, ये ना सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए, ना सिर्फ मुल्क की मईशत के लिए, बल्कि मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। ये बदनसीबी है कि एक हुकूमत जिसका ये तीसरा बजट है, एक 22 में दिया, एक 23 में दिया, और आज फिर बजट दिया है। आज एक बात बड़ी वाज़ेह है कि या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर आप इस बजट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। इसमें कम से कम जो लोग समझते हैं मईशत को, उनके इसके बारे में कोई दो और राय नहीं है। आप ये देखें कि आज मुल्क की हालत क्या है कि 3000 अरब 30 खरब तो हुकूमत खर्च कर रही है। यानी मुल्क की जो कुल आमदन है, जो हमारी GDP है, उसका 25% हुकूमत के अखराजात हैं। कौन सी मईशत दी हुकूमत? कोई अवाम की खिदमत इससे नहीं कर रही। जो हम गरीब लोगों को बिस्क की सूरत में रकम देते हैं वो सिर्फ 500 अरब है। 3000 अरब में से सिर्फ 30,000 अरब में से 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब जो है वो गरीबों के लिए है। बाकी हुकूमत के अखराजात हैं और उसके अपने जो खेल हैं वो हैं। आप ये देखें कि आज सबसे ज़्यादा मार किसको पड़ रही है इस बजट में? सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, जिसे हम सैलरीड क्लास कहते हैं। सैलरीड क्लास, सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। कहीं 10% इजाफा, कहीं 25% इजाफा, कहीं दुगना। जो लोग 75,000 और 1 लाख की आमदन रखते हैं महीने की, उनका जो टैक्स है वो दुगना हो जाएगा। जो लोग ज़्यादा आमदन रखते हैं, किसी का टैक्स 40% बढ़ रहा है, किसी का 50 बढ़ रहा है, किसी का 60 बढ़ रहा है। हत्ता कि एक चीज़ हुई है जिसके बारे में कम से कम इससे पहले मैंने तो नहीं सुना, मिफ्ता साहब या आप में से कोई बेहतर बता सकता है, कि जो आप टैक्स अदा कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। यानी आपने जो हुकूमत का टैक्स बना 35% के हिसाब से या 40 या 45% के हिसाब से, वो जो टैक्स की रकम आप अदा करेंगे उस पर भी आप टैक्स अदा करेंगे। हालांकि वो आमदन हुकूमत की है और टैक्स अदा कर रहा है वो आदमी जो टैक्स देने वाला है। ये मंतक कोई समझ में नहीं आती। हालत ये है कि दूध पर भी टैक्स लगा दिया गया, बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया, जो मेडिकल सर्जिकल गुड्स हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया, जो खैराती अस्पताल हैं, जो आज पाकिस्तान की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका आप ये समझें कि बैकबोन है, वो सर्विसेज देते हैं जो और कोई नहीं दे पाता। और बहुत बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो इन हालात में मईशत कैसे आगे बढ़ेगी? अगर
اگر ہم آج صرف ٹیکس کی اگر بات کریں تو کیا آپ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی تھی؟ یہ ٹیکس کا بوجھ کم نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم جو لوگ آگے ہی افراط زر سے پسے ہوئے ہیں، جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں اس ملک کو، چھپاتے نہیں ہیں، آپ ان پر ہی اضافی بوجھ ڈالیں؟ کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو وہ 200 ارب کا ٹیکس جو یہ ایل پی جی اور ڈیزل میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو اس میں آپ کو نہیں ملتا، آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ اگر آپ صرف جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آج ڈیزل اور ایل پی جی کی، آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں، آپ کو یہ کوئی ٹیکس دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج ایک حقیقت ہے ملک کی۔ ہم حکومت کے اخراجات کی بات کریں، اگر حکومت مجھ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میں دودھ پر ٹیکس دوں گا، میری تنخواہ میں سے اضافی ٹیکس کاٹے گی، اور اس حد تک کاٹے گی کہ ایک طبقہ ملک میں ایسا بھی ہے جس کی آدھی آمدن حکومت لے جائے گی۔ یہ دنیا میں بہت کم ممالک میں ہے کہ آپ کی آدھی آمدن حکومت لے جاتی ہے، اور وہ ممالک ہیں جہاں پیدائش سے مرنے تک حکومت پوری ذمہ داری آپ کی حکومت لیتی ہے۔ وہ لوگ 50% ٹیکس لیتے ہیں۔ ہم آج یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ادا کریں گے اور حکومت اپنے اخراجات 25% بڑھائے گی۔ اگر آپ نے عوام پہ بوجھ ڈالنا تھا تو گھر سے شروع کرتے، اپنے اخراجات کم کرتے، عوام کو نظر آتا کہ ہماری حکومت ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے، اس نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں۔ آج مجموعی طور پر 500 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں۔ یہ 500 ارب آپ 22% سود پہ بازار سے اٹھائیں گے، اضافی قرضہ لے کر آپ یہ پیسے بانٹیں گے۔ کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی وہ سیلریڈ کلاس برداشت کرے گی جو آج مہنگائی میں پس رہی ہے؟ کہ آپ یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ایک سال اگر اس ملک کے ایم این اے ایم پی اے گلیاں اور سڑکیں نہ بنائیں، کیا ملک میں ترقی نہیں ہوگی؟ کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس 500 ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے۔ میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1/3 رقم سیدھی جیبوں میں جاتی ہے۔ تو ہم کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے لیکن عوام پر بوجھ ڈالے جائیں گے۔ اربوں روپے کے، سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنانے والوں سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں قرضے لے کر 20-22% سود پر قرضے لے کر ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں۔ جس ملک کا سود 6 سال میں 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ جائے، آج پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ یہ جو 30,000 ارب تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے۔ تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے،
MNA MPA میں یہ کام گزارا ہو جاتا تھا. اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا. لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں. آج تو آپ کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی کی بات کریں, جو ریٹیلر رجسٹرڈ ہیں, جو مال وہ بیچیں گے, جو مال وہ خریدیں گے وہاں سے بیچا جائے گا, اس پر 0.5% اضافی ٹیکس لگ گیا. جو رجسٹرڈ نہیں ہے, اور 30 لاکھ میں سے میرا خیال ہے صرف 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, وہ 2.5%. یہ بیچنے والا جو ان کو دیتا ہے مال وہ لگا کر دے گا. یہ چوائس نہیں ہے, یہ آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے. یہ 2.5% بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آئے گا. لیکن ہم یہ جو LPG ڈیزل سمگل ہو رہی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے. ہم جو سینکڑوں ارب کے سگریٹ یہاں بک رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے. آپ ایک اور بڑی عجیب بات ہے, فاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں, وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی, تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں. یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں. ان کو 5 سال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی, اور اس سے بہت بڑی رقم شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے. یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہاں طاقتور لوگ ہیں, کچھ وہاں کے ہیں, کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے. یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں, کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں. لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں, جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں, جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی. تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے. یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں کہا جی فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں. ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے, یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے. سڑکیں بنیں گے, اسکول بنیں گے, اسپتال بنیں گے, فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں. جو آپ زمین بیچیں گے, مکان بیچیں گے, اس پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا 2.5 سے 4.5% کا. لیکن اس کے اندر ایک ایسی شک رکھی ہے جو میرا خیال ہے جس کو کوئی حکومت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی, کہ جو ریٹائرڈ سویلین یا ملٹری کے لوگ ہیں, سویلین بیوروکریٹ یا ملٹری کے لوگ ہیں, سرونگ یا ریٹائرڈ, ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے.
میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی شہید کے اثاثے ہیں، گھر ہیں، ان پر آپ چھوٹ دیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ کھولا گیا ہے جو پھر اس سارے معاملے کو خراب کرے گا۔ کل عوام پوچھیں گے اگر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ آج جو آدمی کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کی اناملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہو۔ آج بھی نان فائلر کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائلر اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو، آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا۔ 45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، یہ کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر ہو۔ کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی، یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی اس حکومت کی یہ سوچ ہے۔ ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جابز کریٹ کرنے ہیں، ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے۔ دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے، ایکسپورٹ کر سکے، ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے۔ خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں جس پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں۔ ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا۔ ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے۔ آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا۔ آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا، اور ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2%، 1.5 سے 2% کٹے گا، 2% کٹے گا، آدھا آپ کو واپس ملے گا۔ ایسی بات ہے، واپس تو نہیں ملتا تھا جی بہرحال وہ کٹے گا، حکومت رکھ لے گی، پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی ہوئی تو دے گی، آج تک تو دیتی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں، وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ عجیب ہے، کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے، ہر ان پٹ ان کی مہنگی ہے، اور پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا۔ کیسے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے ہمیں نہیں معلوم، بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے تیل پہ رکھا ہے، اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ وہ 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگانے پڑتے۔ یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ سیلریڈ کلاس کو دبا رہے ہیں، آپ انڈسٹریز کو دبا رہے ہیں، جو لوگ جابز کریٹ کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹس ہیں، اور یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے،
20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے یہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے، ہم نے SIFC بنا دی ہے، وہ انسینٹیوز دے گی۔ یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے۔ ایکسپورٹ میں تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں، 5% کے ہوتے ہیں، اس سے بڑے مارجنز نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ آج اس ملک کے نوجوان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ ہم اخراجات کم نہیں کریں گے، حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی، میں عیاشی نہیں کہتا، لیکن اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش تو کریں، نظر تو آئیں۔ میں اخراجات کم نہیں کروں گا، میں حکومت ہوں، لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا، تمہاری تنخواہ سے حصہ لوں گا، تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا۔ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے میں ان کو نہیں پکڑوں گا، ان کے خلاف کوشش نہیں کروں گا، تو کیسے ملک چلے گا؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، بیٹھیں اس معاملے کو ریویو کریں۔ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے، اسمبلی ہاں نہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کہ نہ کسی کو سمجھ ہو کیا پاس ہو رہا ہے، کھڑے کھڑے آپ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں فائنانس بل کے اندر، اور پھر آپ کہیں کہ ملک چلے گا۔ جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر، قومی اسمبلی کے ممبران، ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک نالج میں ہے، گیزٹ میں چھپتا ہے۔ میں بھی اسمبلی میں بہت عرصہ رہا ہوں، خوش قسمتی سے اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں، سارے میرے بھائی ہیں، آپ یقین کریں وہ سب اس 35+10% ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اسمبلی میں جو اس 35+10% میں نہیں آتے۔ کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ اگر میں اسمبلی سے باہر نکلتا ہوں، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، 2 ڈالے ہیں، 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلیشنکوفوں والے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتا ہوں، لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں، لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ میں 5-6 لاکھ ادا کرتا ہوں جو اسمبلی کی تنخواہ پہ ہے۔ تو جس ملک میں ٹیکس لگانے والے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، جنہوں نے جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں، وہاں پر ہاں ہاں کر کے یہ بجٹ پاس کیا ہے، کیا ان پر خود ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو بھی بچاتی ہے، جو اسمگلنگ کو نہیں روکتی، جو اسمگلڈ سگریٹ کو نہیں روکتی، جو انسینٹیو دیتی ہے، جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے، ورنہ اب سپیس ختم ہو چکی ہے۔ اگلا بجٹ اس سے بھی اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ 60% پہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لیں گے، کتنا ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ اخراجات تو آپ کم کر نہیں رہے، حکومت کا سائز تو آپ کم کر نہیں رہے۔ اور میں ضرور ذکر کر دوں کہ حکومت کا سائز میرا مطلب افراد کو کم کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ منسٹریاں کم کریں گے تو اس سے جو رکاوٹیں ہیں ملک کے اندر، جو غیر ضروری رکاوٹیں ہیں، جو غیر ضروری منسٹریاں ہیں، ان سے جو فائدہ ملک کا ہوتا ہے وہ اصل فائدہ ہوتا ہے۔ پرائیویٹائزیشن کا کوئی ذکر اس بجٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، پچھلی حکومت نے شروع کی تھی، لیکن ڈسکوز کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا بجلی کا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا آج تک، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ریلویز کا کیا ہوگا؟ تو ہم آج یہ خام خیالی میں ہیں کہ ہم اس طرح ہی بجٹ بناتے رہیں گے، عوام مزید ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا، ایک دن معاملہ یہ ناتا ٹوٹ جائے گا، یہ حجاب ختم ہو جائے گا، لوگ ٹیکس دینا بند کر دیں گے، پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ باتیں
ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے، بات سیاست کی نہیں ہے، آج بات ملک کی ہونی چاہیے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کی کمی، وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ گجرات تنخواہیں نہیں دے رہی اور ہم اپنے آپ اپنا پیٹرول بھی خود ڈلواتے ہیں. یار میں ان کا وہ یہ بھی چھوٹی باتیں ہیں. ضرور تنخواہ لیں، ضرور پیٹرول ڈلوائیں، لیکن عوام پر بوجھ کم کریں. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی میں بیک بینچر تھا، نواز شریف مجھے جو ہے آگے لے کر آئے. آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نواز شریف سے ہی ہٹ کے ایک الگ پارٹی؟ یہ سوال آپ مجھے پھر کرنے آج بجٹ پہ کر لیں. میں نے ایک بنیادی اصول پر میں نے بات کی ہے. میں اس سیاست سے میرا اتفاق نہیں تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی، جو اقتدار، ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست تھی. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا. وہ فیصلہ میں نے کیا، یہ میرا حق ہے. سب پہ آ رہا ہے. ایک منٹ آ رہا ہوں. اعتراض کیا گیا صنعتکاروں کی طرف سے اس بجٹ کے اوپر اعتراض آیا ہے. پھر پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی اعتراض کیا ہے. پھر ان کے کولیشن پارٹنرز جو اکالی کرتے ہیں انہوں نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا اس بجٹ کے اوپر. آج آپ نے بھی اس کو کھول کے گفتگو کی. بجٹ پاس ہونے کے بعد اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سارے جو ظالمانہ اقدامات ہیں ان کو واپس لینے کے لیے دوبارہ سے اسمبلی میں لے جانا پڑے گا یا کیا ہے؟ جی 1 منٹ لگتا ہے. ایک بل لے کر آئیں. تحفظات کے اظہار سے بات نہیں بنتی. میں کولیشن پارٹنر ہوں، میرا فرض ہے کہ میں روکوں حکومت کو. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب کولیشن پارٹنر بھی حصے دار ہیں اس کے اندر، اس بوجھ میں حصے دار ہیں. اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دے سکتے. جی شکیل صاحب ایک منٹ. جی 1 سیکنڈ آ رہا ہوں. تو شکیل صاحب دیکھیے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تو ہو جائے گا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد. اور جو گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں جو 2-4 دنوں میں اور اگلے بل میں آپ کے آ جائیں گی، 10 روپے بجلی کی بل بڑھیں گے، میرے خیال سے 15% گیس کی قیمت بڑھے گی، تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 600 ارب روپیہ جو ہے 500-600 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیں. آپ آئی ایم ایف کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ پروجیکٹس کو کریں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں، اس کو نکال کے سود کو نکال کے بھی 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 30% صوبے کے اندر اے ڈی بیز کے بجٹ بنائیں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا ہے یہ چیزیں کہ جو آپ نے کی گئی ہیں. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں، ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں، وہ آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں، وہ آپ نہیں لگا رہے. تو آئی ایم ایف نے تو آپ سے یہ نہیں کہا نا کہ آپ 2.5% جا کے بیسکلی مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں جو کہ آپ اب کنزیومر دے گی. کوئی کمپنی ٹیکس نہیں بھرتی ہے، کمپنی صرف ٹیکس جمع کرتی ہیں کنزیومر سے آگے بڑھنے کے لیے. تو آئی ایم ایف کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ایک پرائمری سرپلس ہونا چاہیے، یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن یہ جو آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج، یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے؟ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کچھ طبقات کو ایگزمپشن دے دیں ود ہولڈنگ ٹیکس سے اور باقی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 200 سے 250 ملین ارب روپے کی جو ڈیزل کی آپ پی ایل ڈی نہیں، پی ٹی ایل نہیں لیتے جو ایران سے تیل آتا ہے، یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر نہ لیں. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ فاٹا کو ایگزمپشن دے دیں تاکہ وہ پورے پاکستان میں بیچے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سگریٹس کے اوپر جو ہے وہ جو 12 کمپنیاں سگریٹ کے ٹیکس نہیں دیتی اور 150-200 ارب روپے کی چوری کرتی ہے، اس سے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے. تو آئی ایم ایف کے بہت سارے مسائل ہیں، مگر اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو شاہد صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کو ٹیکس دینا ضروری ہے اور آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری ہے. میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے، یہ جو آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں، یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلریڈ کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا. جی بھائی 1 منٹ. جی سر. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کافی عرصہ ملکوں کا ایسا رہے، کیا کبھی آئی ایم ایف کا جو 100% بجٹ ہے وہ کسی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 سے 10 سال تک کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے، اس قسم کے بجٹ کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی ریفارم کا ایجنڈا اس بجٹ کے اندر نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے. پھر کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ کو حالات کے درست ہونے کا سفر ایک دن شروع کرنا ہے اور اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا، لیکن حکومت کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا. اپنے اخراجات کم کریں،
اس کے بعد لوگوں پہ ٹیکس لگائیں. یہ جو آپ پیسے کی بندر بانٹ ہے اس کو ختم کریں. جو آپ ٹیکس وصول نہیں کر رہے ان پاورفل طبقوں سے, ان سے ٹیکس وصول کریں, پھر ملک آگے چلے گا. آئی ایم ایف جو ہے, آئی ایم ایف چند باتیں رکھتا ہے آپ کے سامنے. آپ کو اپنے لیے, ان کے لیے نہیں, آپ کو اپنے لیے اس سے بڑھ کر زیادہ کام کرنا ہے, ریفارمز کرنے ہیں, پھر ملک آگے چلے گا. جی بہن. جی سر, ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے 37,000 پہ رکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. بجلی کے بل آپ کے 10 سے 15,000 روپیہ, گیس کا بل اب 400% کے بعد بھی 1,000 روپے میں آ رہا ہے. اس کا راشن, اس کے بچوں کی تعلیم, ان کے گھر کے اخراجات. آپ خود بتائیں, ایک 37,000 روپے کمانے والا بندہ وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ کیا جب یہ بجٹ بنائے جاتے ہیں کیا عام طبقے کی آمدنی کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اور سیلری پیشہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی کسی کی 50, 60 یا 1 لاکھ سے کم زیادہ تنخواہ نہیں ہے موسٹلی لوگوں کی. تو اگر وہ آدھی تنخواہ اپنی بجٹ میں دے دیں گے, باقی کے جو راشن ہے وہ کیسے گزارا کریں گے؟ جبکہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں, وہ کپڑوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں, وہ سبزی پہ ٹیکس دے رہے ہیں, وہ گروسری پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہر جگہ ٹیکس دینے کے باوجود اگر گورنمنٹ ان کی سیلری میں سے بھی ڈیڈکٹ کر لیتی ہے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ اس وقت جو سیلری پیچا طبقہ ہے وہ ذہنی مریض بنا بیٹا آپ کا سوال آ وہ گیا. کس جی طرح اپنا گزارا کرے گا؟ جی یہ آپ کی بات, یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. آپ وہ 20-25 لاکھ لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان پہ مزید بوجھ ڈالے جا رہے ہیں, ان کی زندگی مزید آپ نے مشکل کر دی ہے. ہم اگر مزدور کی کیا یہ بجٹ بناتے ہوئے اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ رکھتے تو یہ بجٹ نہ بناتے. جی ایک منٹ. جی جی اس کے بعد جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بجٹ بنا آ گیا, آپ نے تنقید بھی کی, آج یہ میں تنقید نہیں کی, میں نے دکھ بیان کیا. تنقید اور دکھ میں فرق ہوتا ہے. ہمیں جا رہا ہے, پتہ لگ رہا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. ہم نے 5 ایسے میئرس, بیکاز سابق وزیر خزانہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں, آپ بھی بہت ماشاء اللہ ویژن بھی آپ کی ہیں, ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں, ان کا کام دیکھا ہوئے ہیں. آپ ایک تو لازوال آدمی ہیں اپنے شعبے کے, ہمیں صرف اور صرف 5 ایسے میئرس بتا دیں جو لازمن آج کی پریس کانفرنس میں کہ ہم ہائی لائٹ کریں گے یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کو, اور معاملات جو ہیں کچھ نہ کچھ بہتری جانب چلے جائیں. ہم پھر حکومت کو بجٹ ہی بنا کے دے دیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں, آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. یہ ایم این ایز ایم پی ایس کو پیسے مت بانٹیں, 500 ارب یہاں سے آپ کو مل جائے گا. یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈیزل کی, ایل پی جی کی, اس کا یہ وصول کریں, سگریٹ والوں سے وصول کریں. یہ فاٹا میں جو ایگزیبشن دے رہے ہیں فاٹا کے عوام کے لیے دیں. سیلری کلاس میں ٹیکس, اس بیس کو واضح وائڈن کریں. آپ وائڈن کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس سی این آئی سی کا نظام موجود ہے, اس کو استعمال کریں. یہ سب جانتے ہیں کہ کیسے ہوگا. اوور آل تھوڑا سا پی ایس ڈی پی کو اور اے ڈی پیز کو ہر جگہ پہ کم کریں. اس بجٹ کے اندر جو 30,000 ارب روپے کا ہے, 3,000 ارب روپیہ تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے 10% خرچہ کم کرنے کی اکراس دا وے حکومت. اور یہ جو آپ نے نئے ٹیکس لیے ہیں 1,500-1,600 ارب روپے کے ہیں نا, جس سے آپ نے لوگوں کو مارا ہے. آپ اگر ادھر سے 3,000 ارب روپے کم کر کے آتے تو آئی ایم ایف کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ 1,500 ارب کے نئے ٹیکس ہم کو نہیں لگانے, لیکن آپ نے نہیں کیا وہ. جی شہباز. سر, آپ فارمر پرائم منسٹر ہیں, فارمر فائنانس منسٹر ہیں, آپ لوگوں نے جو بات کی اس کا ڈیٹ ہے وہ آج ٹی وی پہ چلا جائے گا, کل اخبار آپ کو چلے گا. سر, یہ ساری باتیں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. مائی کویشچن از کہ واٹ از نیکسٹ؟ بات کر دی, دل کا بیان کر دیا, پھر ہم اپنے سر اپنے روٹینس میں واپس چلے جائیں. آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے مطالبہ کرتے ہیں بجٹ کو ری اوپن کر دیں, اس کو ریورس کریں؟ اسٹریٹجی کیا ہے اگر حکومت نہیں کرتی ہو وہ امپلیمنٹ؟ اسٹریٹجی آپ 6 جولائی کو پارٹی کی لانچ ہے, اور اس کے تقریباً 3 ہفتے کے اندر ہم انشاءاللہ ویژن اسٹیٹمنٹ آپ کو دیں گے, جس میں ان سب باتوں کا ایک حد تک جواب موجود ہوگا. اور ہم اوپن ہیں. دیکھیں, آپ کو ریفارم کا پروسیس شروع کرنا ہے, اصلاحات کا پروسیس شروع کرنا ہے. آپ نے 1 سال یہ بھی ضائع کر دیا, 22 ضائع کیا, 23 ضائع کیا, 24 بھی ضائع کر دیا. جب تک اصلاحات کا پروسیس شروع نہیں ہوگا ملک کی ترقی کا سفر شروع نہیں ہوگا. مسائل کا حل سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. جی اچھا مفتی صاحب, یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں ہمیں آسٹیریٹی میئرز کہیں بھی نظر تو نہیں آئے, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حکومتوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ ریفارمز کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی تھیں, اور وہ نہ تو وہ ریفارمز ہمیں نظر آئے. آپ بھی وزیر خزانہ بنے اس کے بعد جب ڈاکٹر اشرف کی کمیٹی بنی تھی, تو حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے آخر کون سے
لوگ رکاوٹ ہیں یہ بھی ہمیں ذرا بتا دیجیے کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ بڑی نشستوں پہ رہے ہیں پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر. جی سر. یہ کمیٹیاں رکاوٹ ہیں. میں 35 سال ہو گئے ہیں, ہر وزیر اعظم آگے کمیٹیاں بناتا ہے. ان کمیٹیوں کی نہ کوئی رپورٹ آئی ہے نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. سب سے پہلے یہ کمیٹیاں ختم کریں. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے, وہ کام کریں. مفتی صاحب آپ ذرا اس پہ بات وہی جو شاہد صاحب نے فرمایا نا کہ جب آپ نے کمیٹی بنائی ہے نا, اس کا مطلب ہے آپ نے کرنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جب فیصلہ کر لیا کہ یہ کام نہیں یہ کرنا. کام نہیں کرنا. جب آپ نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ اخبار خریدنا بند کر دے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرلی وہ نہیں ہیں. جو حکومت نے 600 ارب روپیہ لیجسلیٹرز کے لیے, ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے رکھا ہے, وہ حکومت جو ہے وہ اسٹیرٹی نہیں کر رہی ہے. آپ سے جب یہ کہہ رہے ہیں تنخواہ دار طبقے سے کہ آپ اپنے ٹیکس کے اوپر, اور بزنس انڈیویجول سے کہ اپنے ٹیکس کے اوپر 10% سرچارج دیں, میں کہتا ہوں این ایس سی پر نہ جائیں. لیکن آپ 4 میں سے 3 صوبے تو آپ کی حکومت ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ یار جو تم کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے پیسے, اس میں سے 10% پیسے ہم کو واپس کر دو ڈیٹ سروسنگ کم کرنے کے لیے. یہ تو کہہ سکتے تھے. جب آپ نے کوئی چیز نہیں کی ہے, آپ کی نیت ہی نہیں ہے نا. جو سب سے بڑی چیز ہے نا, جو پاکستان کے پاس ایک تو اسپیس کم ہے نا, پاکستان کے پاس وقت بھی کم ہے کیونکہ دنیا آگے نکل رہی ہے. یہ انہوں نے 1 سال اور جو ضائع کیا, یہ بہت مہنگا پڑے گا. جی سر. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے تو قرآن پاک ہے کہ تجربہ کار حکومت, پرائیویٹ میں بھی اجلاس ہوا تھا بجٹ سے پہلے, وزیر اعظم شہباز شریف شریف تھے, نواز شریف شریف تھے, مریم نواز شریف تھی, اور اس میں تجاویز دی گئی تھی بجٹ کے حوالے سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پارٹی سے آپ اتنی وابستگی رہی ہے, کیا اتنی قابلیت ہونے کے باوجود اس طرح کا بجٹ دینا, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ قابلیت یار یہ سوال حکومت سے کریں. میں نے تو آپ کو بات بتا دی ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کیوں انہوں نے کیا ہے, کیسے کیا ہے. میرا اس کے پاس جواب نہیں ہے. جی بھائی, ایک منٹ میں آ رہا ہوں. جی. بجٹ پریزنٹ ہو گئے اور آج سے اس کا امپلیمنٹیشن اسٹارٹ ہو گئی. جب آج آپ پریس کانفرنس کریں, اس پریس کانفرنس کی کیا وقت ہے جب بجٹ کا امپلیمنٹیشن اسٹارٹ ہو گئی. وہاں یہ چاہیے تھا کہ بجٹ سے پہلے آپ فائنانس منسٹر ہیں اور آپ عباسی صاحب یہ نواز شریف میں شہباز شریف پورے ان کے بہت قریب ہیں. آپ نے کچھ ایسے پرپوزلس دیے تھے کہ جو بجٹ میں امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, اور آج آپ کو یہ پریس کانفرنس نہ کرنی پڑی. سیکنڈ, 2 ڈاؤٹ بات کیجیے گا. آپ نے بات کی ہے کہ آرم فورسز کو جو ایگزیبشنس دی جا رہی ہیں, کل کو اگر آپ سر اقتدار آتے ہیں تو ان کو ایگزیبشنس دیں گے. دیکھیں, فورسز کی بات نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے لیے قانون ہو رہا ہے دوسرے کے لیے قانون ہو رہا ہے. یہ وہ خرابیاں ہیں جو ملک میں اس معاملے کو خراب کرتی ہیں. تو میں ہر قسم کی ایگزمپشنز کے حق میں نہیں ہوں. یہ وقت چلے گئے ایگزمپشنز کے, اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لوگ سوال کرتے ہیں. تو جہاں تک ہمارا کام ہے, ہم نے مسائل رکھ دیے آپ کے سامنے. جب بجٹ پاس ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ اسمبلی کیا پاس کرے گی, حکومت کیا لائے گی, اسمبلی کیا پاس کرے گی, یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے. ڈبیٹ اسمبلی میں ہوتی نہیں ہے. تو یہ جو ہم بار بات کریں, ڈبیٹ کا حصہ ہے. جس حکومت نے یہ بجٹ پاس کر لیا ہے, اگر وہ جو ہم نے تجاویز رکھی ہیں آپ کے سامنے, یہ کرنا چاہے, عوام کو کچھ ریلیف دینا چاہے, ملک کو ترقی یا کے راستے پر ڈالنا چاہے, تو یہ بھی ایک دن کا کام ہے. ایک نیا بل لے آئیں, پاس کروا لیں. تھوڑی باتوں کو سمجھیں. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ڈیزل ایل پی جی اسمگل ہو رہا ہے, آپ نہیں روک رہے. 70 روپے فی لیٹر ڈیزل پہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے, وہ آپ نہیں روک رہے. سگریٹ پہ سینکڑوں ارب کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, آپ نہیں روک رہے. تو یہ کام آپ نہیں کریں گے جب تک آپ سب کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے. کیسے ملک آگے چلے گا؟ یہ اصلاحات کا پیکج آج سے آپ نے کرنا ہے, یہ کل نہیں ہو سکے گا. آپ نے 3 سال بھی ضائع کیا ہے. اس کو آج سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. جو فارم 45 والے پہلے حکومت کر رہے تھے, وہ بھی یہی کر رہے تھے. انہوں نے بھی کوئی یہاں بہتری نہیں لائی کسی کے لیے. ہمارا کسی جی سب بھائی ہر اخبار پہ دیے, ہر ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے دیے. آپ کے خیال سے کہ اب آج پریس کانفرنس کری تھی پچھلے 2 ہفتے سے, میں اور شاہد بھائی آپ کو نظر نہیں آتے ٹی وی پہ, اخباروں میں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہاں جی, کوئی ایک پیسہ میرے بھائی ایک پیسہ نہیں دیا گیا تھا. نہیں جی, وہ آن گوئنگ سکیمز کے پیسے ہوتے ہیں جو مکمل ہوتے ہیں. وہ کمپنی نے, میری بات سن لیں, کمپنی نے خود خرچ کیے تھے. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیکس کے نظام میں 3 سلیبز کیے تھے سیلریڈ کلاس پر, 5%, 10%, 15%.
آج آپ نے 15 سے 45 کر دیا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔